अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। आज सारा दिन कराची बंद रहा, बल्कि आधा सिंध बंद रहा। हुआ क्या, नदीम हाशमी साहब फॉर्मर एमपीए जो हैं एमक्यूएम के, उनको हिरासत में ले लिया और इल्ज़ाम है उन्होंने 2 पुलिस वालों की एक्सक्यूज़ मी के कत्ल में का इल्ज़ाम है उनके ऊपर। और फिर वही हुआ जिसका डर था कि क्या कराची ऑपरेशन प्रोसीड करेगा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ा जाएगा। एक शख्स की गिरफ्तारी पर आखिर इतना सियासी भूचाल क्यों? क्या एमक्यूएम झूठा शोर मचा रही है? क्या दूसरी जमातें भी इस अब एहतजाज में शामिल हो जाएंगी अपनी फ़िक्र के अंदर? क्या ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा? ये सवाल हैं जो आज उठे हैं और इनका आज हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कराची से मुझे ज्वाइन किया है हैदर अब्बास रिजवी साहब ने, जो एमक्यूएम के मरकज़ी रहनुमा हैं, और उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें एमक्यूएम का मौक़िफ़ उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर किया। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी साहिबा ने, ये भी मरकज़ी रहनुमा है पीपल्स पार्टी की थी और ये मिनिस्टर भी रह चुकी हुई हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं रेहान हाशमी साहब, ये ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ हैं कराची में, और हमें कुछ ही देर में हमारे मेहमान एक पीटीआई के ज्वाइन करेंगे। हैदर अब्बास, आपसे मैं शुरू करता हूँ। लोग कहते हैं कि वही पैटर्न शुरू हो गया है कि एक आदमी पकड़ा आपका, और आपको शायद फ़िक्र थी कि और लोग पकड़े जाएंगे, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं वेरियस चीज़ों में, तो इतना शोर मचा दिया कि हर किसी को बैकफुट पे डालने की कोशिश की है। आखिर इतना शोर क्यों? मालिक, मैं ये समझता हूँ कि ये गलत तासुर है आपके पास। कराची में रोज़ की बुनियाद पर छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। एमक्यूएम का मैंडेट जिन इलाकों में है वहाँ पर इस सारे ऑपरेशन का जोर है। बाकायदा मुहासरे करके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक एक वक्त में 500 घरों को कॉर्डन किया जाता है और उसके बाद 500 घरों की तलाशियां ली जाती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, बेगुनाह अवाम गिरफ्तार होते हैं, एमक्यूएम के कारकुनान और जिम्मेदारान गिरफ्तार होते हैं, और जब उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं मिलता तो फिर उनके ऊपर चरस जैसी चीज़ रखकर उनके ऊपर मुकदमा बनाकर उनको जेल भेज दिया जाता है। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि ये इनिशिएटिव एमक्यूएम का था कि एमक्यूएम ने कराची में फ़ौज की निगरानी में एक टारगेटेड एक्शन का मुतालबा किया, मगर हमने साथ साथ ये भी कहा कि देखिए अक्रॉस द बोर्ड इस एक्शन को होना चाहिए, इसमें कोई सियासी रंग गालिब ना आए, बल्कि जराइम पेशा अफराद चाहे वो किसी भी सियासी जमात में हो उनको गिरफ्तार किया जाए। तो हैदर, अगर चाहे एक अगर सियासी शख्सियत अगर गिरफ्तार हो भी गई है तो इतनी क़यामत तो नहीं आ गई। अभी तो जुडिशल प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है। आपने आज अरबों रुपए का नुकसान कर दिया, नुकसान हो गया पब्लिक प्रॉपर्टी को। आखिर इतनी कौन सी फ्रैंकली क़यामत आ गई? और दूसरा सवाल ये है कि आप खुद कहते हैं, नहीं, सवाल मेरा ये है हैदर आपसे, आप हैदर भाई, आप खुद कहते हो कि 85% कराची में हमारी रिप्रेजेंटेशन है, हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर है फिर 85% ऑपरेशंस भी तो आप ही के इलाकों में होंगे ना? हुजूर, मैं किसी टारगेटेड ऑप्शन जो एक्शन है उससे नहीं घबराता, बल्कि इसको मैंने खुद इनवाइट किया है। मगर जब आप झूठे मुकदमात बनाएंगे और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जो अभी 11 मई से पहले उस इलाके से एमपीए है उसके ऊपर ये चार्ज लगाएंगे कि वो मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिस मोबाइल में मौजूद खड़े हुए पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करता है और फायरिंग करके उनकी एसएमजी लेकर भाग जाता है, और ये वही आदमी है जो कि वहां से यूसी नाजिम भी रह चुका है। इस आदमी की उम्र 50 साल के लगभग है। खत्म हो जाएगा ना? हम देखें यार, या तो कंप्लीट करने दो बॉस जी, या तो कंप्लीट करने, मुझे अपना केस बनाने दो। हाँ। या ये आदमी पेशे से इंजीनियर है, कारोबार करता है, 2 बच्चियों का बाप है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। 4 घंटे में इस आदमी को आपने वकूए से 4 घंटे के अंदर उसके घर से गिरफ्तार किया है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस 2 घंटों में 5 मर्डर हुए, एक शिया टारगेटेड किलिंग हुई, नूरे ईमान मस्जिद के ट्रस्टी को मारा गया, 2 बोहरी बाप और बेटे को मारा गया। उस दिन कराची में 12 मर्डर्स हुए, किसी को गिरफ्तार नहीं किया आपने। एमक्यूएम का एमपी आपने गिरफ्तार कर लिया, बाकी लोग कहां हैं? बाकी लोगों के लिए इतनी फुर्ती और तेजी क्यों नहीं है? असल में बात यह है कि शर्मिला मुझे शर्मिला को लेने दें इस कॉन्वर्सेशन में। शर्मिला, उन्होंने आपके वाज़ेह बात की, उन्होंने कहा कि सियासी रंग है और बिल्कुल टारगेटेड है।
کیا آپ لوگ ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کر رہے ہو؟ کل تک تو آپ لوگ اکٹھے تھے. شکریہ مالک صاحب. دیکھیے پہلے تو میں ایک بات بڑے واضح طور پہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے جس میں رینجرز لیڈ کر رہی ہیں، اس میں کسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. اس میں تمام جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، جن جن کی نشاندہی ہو رہی ہے، جن جن کے حوالے سے انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اب اس میں میرے لوگ پکڑے جائیں، آپ کے لوگ پکڑے جائیں، کسی جماعت کے، کسی تنظیم کے، یا کوئی اور لوگ پکڑے جائیں، کسی کو واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے اگر اسی طریقے سے معاملات اور حالات رہے تو کراچی میں کبھی امن نہیں آئے گا. یہ میری بھی خواہش ہے، یہ حیدر بھائی کی بھی خواہش ہے، اور یہ تمام کراچی کے رہنے والوں کی خواہش ہے کہ کراچی میں امن آ جائے، کسی طریقے سے آئے. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے اس کے حوالے سے پرائم منسٹر یہاں پر آئے، تمام جماعتوں سے مشاورت کری، ایک کابینہ میں فیصلہ ہوا، رینجرز کو اختیارات دیے گئے، اور جناب اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کرتے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب، گو کے کیپٹن قائم علی شاہ صاحب ہیں. اب اس کے اندر اگر میرا بندہ پکڑا جائے، دیکھیں نا آج لیاری کے اندر بھی گئے، کہنے کو تو لیاری ہمارا علاقہ ہے، ہمارے وہاں سے لوگ الیکٹ ہوئے، لیاری کا بھی محاصرہ کیا گیا، لیاری کے اندر بھی چھاپے مارے گئے، ہم نے تو شور نہیں کیا. ہمارے بندے بھی چند پکڑے گئے ہیں، 2 دن پہلے پکڑے گئے، اس سے 4 دن پہلے پکڑے گئے. آپ نے پیپلز پارٹی کی جانب سے کسی قسم کا کوئی احتجاج سنا؟ چلیں آپ احتجاج بھی کر لیں، آپ شکایت بھی کر لیں، آپ کا بندہ بے گناہ ہوگا، میں اس کو گناہگار ٹھہرانے والی کوئی نہیں ہوتی. لیکن آج کراچی میں جو ہوا، آج کراچی میں جو گاڑیاں جلیں، جو بسیں جلیں، جو اربوں روپے کا سرمایہ کاری جو ہے وہ تباہ ہوئی، آج کراچی کے اندر سکولز بند ہوئے، تعلیم متاثر ہوئی، آج کراچی کے اندر خوف و ہراس کا سما تھا، ٹرانسپورٹ بند، ہر چیز بند، ایک قیامت خیز ماحول تھا. اور نہ صرف کراچی کے اندر، سندھ کے مختلف علاقوں کے اندر، مطلب کسی نے کوئی کام نہیں کیا. جو ڈیلی ویجر تھا وہ تو مر گیا نا، وہ تو آج وہ اور اس کے گھر والے بھوکے سوئیں گے آج. دیکھیے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں حیدر بھائی کی بہت عزت کرتی ہوں، اور 85% مینڈیٹ، کیا میں کہتی ہوں ان کو 100% مینڈیٹ ہے کراچی سے، تو کم از کم وہ 100% مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے کم از کم یہ تو مینٹین کر لیتے کہ کراچی میں جو آج نامعلوم افراد جو ہیں جو باہر نکل کے افراتفری پھیلا رہے ہیں، کم از کم ان کو تو کنٹرول کر لیتے. مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ایم کیو اتنی ڈسپلن جماعت ہے، اگر وہ ایک کال دیتی کہ سب خاموش ہو جائیں، کوئی باہر نہیں نکلتا. لیکن ٹرانسپورٹرز باہر نہیں نکلے، اسکول کالجز بند تھے، اس بات میں تو وزن ہے کہ آپ نے ایک سے مقدمہ درج ہونے پہ اربوں روپے کا نقصان ہوا. ایسے لگتا ہے کہ ایک قدم ہم آگے گئے ہیں، 4 قدم ہم پیچھے آ گئے. جو تھوڑی سی امید بندی تھی، ایک ساری آپ کی پارٹیز بیٹھی کراچی کی، بڑا ایک گرینڈ سٹائل میں کنسنسس ہوا، آپریشن ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن ایک شخص کی گرفتاری پہ، وہ صرف گرفتاری ہے، ایک مقدمہ درج ہوا ہے، اس کے اوپر جو آپ نے آج مسل دکھایا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ 90s والے پیٹرن میں ایم کیو ایم روز بروز واپس جا رہی ہے اور سمجھ رہی ہے صرف طاقت سے وہ کراچی کو دوبارہ مروب کر لے گی. میرے بھائی بات یہ ہے کہ لیاری میں جس طریقے سے رینجرز اور پولیس گئی ہے اور جہاں عزیر بلوچ کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے، وہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے. کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ عزیر بلوچ اس وقت قطر میں بیٹھا ہوا ہے، بابا لاڈلا اس وقت دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. ذرا حکمرانوں سے پوچھا جائے کہ وہ تمام لوگ جو سندھ ہائی کورٹ کو مطلوب ہیں وہ ملک چھوڑ کر کیسے نکلے ہیں، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. یہ ساری جو ہے یہ ڈرامے بازی ہے. کسی عزیر بلوچ کراچی میں ہے ہی نہیں. اور یہ جتنی چھاپے گرفتاریاں ہیں، اگر جھوٹے مقدمات بنائے جائیں گے، 1.5 مہینے میں میرے 5 کارکنان لاپتہ ہیں بھائی. میرے 5 کارکنان کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کو زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ کراچی میں آج روزگار بند رہا ہے، اگر کراچی میں لوگوں کو اسی طریقے سے امپلیکیٹ کیا جائے گا، کل پرسوں جو ہے انچولی میں آپریشن کیا گیا ہے، انچولی کے روڈ کے پار جو ہے وہ الاسف اسکوائر ہے. الاسف اسکوائر میں تو جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز جاتی ہیں تو وہاں چلتے ہیں راکٹ لانچر.
وہاں جانے کی جرت اور ہمت کسی کے پاس نہیں ہے. وہ تمام علاقے جہاں جن کو کارڈن کر کے محاصرے کر کے وہاں پر گھیرا ڈال کے 500 لوگوں کو بے عزت کر کے اگر اس طریقے سے بے عزت کیا جائے گا کراچی کے شہریوں کو تو غم اور غصہ تو بہرحال پیدا ہوگا. اور جہاں گاڑیوں کی جلانے کی بات ہے صاحب نے کہا ہے صبح جلی کہ جی ہمیں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی امن کے لیے. رک گیا. نہیں میرا ایک سوال سن لیجئے تیزی کے ساتھ حیدر میرا ایک سوال سن لیجئے کو گرفتار کیا گیا تھا. آپ نہیں وہ ٹھیک ہے دیکھیں بات سنیں گرفتار کرتے حیدر بات تو سنیں. چاہے وہ ایم پی اے آپ کا ہو چاہے وہ ایم پی اے پیپلز پارٹی کا ہو کسی کا بھی ہو ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہاں کوئی پارلیمنٹیرین پاکستان کی تاریخ میں کوئی غیر قانونی کارروائیوں میں نہیں تھا. جعلی ڈگریاں بھی آئی ہیں کرپشنز بھی آئی ہیں کرمنل ایکٹس بھی وہی ہیں. میں تو یہ تو مت سمجھے کہ اگر ایم پی اے کو ایک گرفتار کر لیا سابق کو تو آسمان گر پڑا ہے. بات تو یہ ہے قانون ہے عدالتیں ہیں لیکن تھوڑی سی صبر تو ہونا چاہیے. مالک سیاسی بات کو سمجھو یار. دیکھو یہ جو نا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں تمہیں سمجھاتا ہوں نکتہ. کراچی میں ٹارگیٹڈ ایکشنز جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے مطالبے پہ شروع ہوئے اور فیڈرل گورنمنٹ نے شروع کیے. یہ کون سے عناصر ہیں جن کو یہ ٹارگیٹڈ ایکشنز سوٹ نہیں کر رہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو کراچی کا لا اینڈ آرڈر جو بری شکل میں ہے ان کو سوٹ کرتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو کراچی کے اس ٹارگیٹڈ آپریشن کو جو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ پہ شروع ہوا اور فیڈرل گورنمنٹ نے شروع کیا کون لوگ ہیں جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس میرے دفاتر پہ جو نارتھ ناظم آباد میں میرا ایم این اے ہے جو ہاشمی صاحب ہیں وہ اور جو دیگر میرے ایم پی ہیں ان کے خالی دفتر پہ چھاپے مار کے ایل سی ڈی کمپیوٹرز فیکس مشینز اٹھا کے لے گئے. یعنی وہاں بجائے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لوٹ مار کی گئی کیونکہ وہاں پر ابھی آپ کے قائد کا بیان چل رہا ہے حیدر. ابھی آپ کے قائد کا اور میں اس پہ شرمیلا کا ریاکشن چاہوں گا. ابھی الطاف حسین صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے ایم کیو ایم اردو سپیکنگ قوم جو ہے اس پہ مظالم شروع ہو گئے ہیں. تو شرمیلا کیا اس کو بہت جلدی لسانی رنگ مل رہا ہے اس چیز کو؟ کیا لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے کہ یہ لسانی بائسس کا ایشو ہے؟ مالک صاحب الطاف حسین صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں. میرے محسنوں میں سے ہیں. میں خود اردو سپیکنگ ہوں. آئی ایم اردو سپیکنگ اینڈ آئی بلانگ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. اور مجھے اتنا پتہ ہے اور میں یہ وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی انتقامی کارروائیاں نہیں کرتی. ہم وہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو خود اس سیاسی انتقامی کارروائیوں کے ڈسے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے. ہم نے پچھلے 5 سال نہیں کری. بی بی صاحبہ جب واپس آئی ہیں تو یہ عہد کر کے آئی تھیں کہ ماضی کی رنجشیں بھلا دی جائیں گی. چارٹ آف ڈیموکریسی پہ سائن کر کے آئیں. ان کی شہادت ہوئی. آصف علی زرداری صاحب نے ان کا یہ مشن آگے بڑھایا اور یہ جانتے خود چل کے وہ 9-0 گئے ہیں. آصف علی زرداری صاحب خود انہوں نے ساری جماعتوں سے مفاہمت کی, خود ایم کیو ایم کو دعوت دی. اور اس دفعہ بھی جب ہم حکومت کے اندر آئے تو آپ پوچھیں کہ کتنی دفعہ, حیدر بھائی سے پوچھیں کتنی دفعہ ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ سندھ گورنمنٹ میں آئیں, شمولیت حاصل کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم کیوں کریں گے بھائی؟ ہم حکومت کے اندر ہیں, ہوم منسٹری ہمارے ساتھ ہے. کراچی کا امن خراب ہوتا ہے, سندھ کے کسی حصے کا امن خراب ہوتا ہے, تو جناب چودھری نثار کا اسٹیٹمنٹ تو ہماری حکومت کے خلاف آتا ہے. سر میری بات یہ ہے کہ لوکل باڈیز الیکشنز ایسے قانون کے تحت ہونے چاہیے نا جس سے کم از کم عوام بھی تو مطمئن ہو. ایسا نظام ہم لے آئیں جس سے ہمیں گالیاں پڑیں, ان کو گالیاں پڑیں, سارا کا سارا سندھ ایک طرف پیپلز پارٹی ایک طرف, ہمیں غدار کہا جائے. کم از کم ایسا سسٹم تو لائیں جس میں لوگ راضی ہوں. وہ یہ بھی چاہتے ہیں, وہ میں بھی چاہتی ہوں. آج جو سسٹم ہم لے کر آئیں جس کے تحت الیکشنز ہوں گے لوکل گورنمنٹ کے, اس سے سندھ کے لوگ راضی ہیں. سندھ کے الیکٹڈ لوگ جو سندھ کی عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ یہ لے کر آئے ہیں سسٹم, اور اس میں اس پہ بعد میں آتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی ایشو ہے مالک صاحب, اگر اس میں کوئی ایشو ہے تو امینڈمنٹ لے آئے نا. ہم تو منع نہیں کر رہے, امینڈمنٹ لے آئے, لیکن اس کا ہرگز یہ اندازہ نہ تاثر نہ لیا جائے کہ کسی قسم کی کاروائیاں ان کے خلاف ہو رہی ہیں. میں خود اردو سپیکنگ ہوں, میں خود چاہتی ہوں کہ کراچی میں امن ہو, میں خود ایم کیو ایم کی عزت کرتی ہوں. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جو آپریشن ہے یہ سیاسی رنگ اختیار کرتا جا رہا ہے اور پی 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 جو سی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ
وہ شاید ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے. الطاف حسین صاحب کا بھی بیان آ گیا. کیا یہ سیاسی رنگ ہے؟ کیا یہ بائسڈ آپریشن ہے کہ کیا یہ ایم کیو ایم شور مچا رہی ہے فضول میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب دیکھیں، کراچی بد امنی کیس کی جب بات ہوئی تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ سیاسی جماعتیں اپنے لوگوں کو جو پولیٹیسائزڈ انہوں نے کیا، ویپن جو کلچر لے کر آئے ہیں، جو ملیٹنسی ہے، وہ سیاسی جماعتیں اپنے لوگوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں. آج ہمیں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان کا تعلق سیاسی کسی جماعت سے ہے تو وہ سیاسی جماعت اپنا جو ہے وہ پھر اگر ہم رولا ڈال دیں اس چیز کا کہ بھئی ہمارے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں فلانے ایم این اے اور فلانے ایم پی اے اور فلانے کارکن اور فلانے انچارج، تو پھر اس طریقے سے ہمارے ملک میں امن و امان تو نہیں آئے گا. ہمیں اس نامعلوم کیٹیگری کو معلوم کروانا ہے کہ وہ کون ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک سسٹم کو آپ کبھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. الیکشنز کے دنوں میں جب ہم کہتے رہے کہ بھئی ادارے پولیٹیسائزڈ ہوئے ہیں، الیکشنز میں دھاندلی ہو رہی ہے، فوج طلب کیا جائے، تب ہماری مخالفت سب سے زیادہ متحدہ نے کی تھی کہ جناب نہیں، بڑا اچھا سسٹم ہے، ہم جیت گئے تو سسٹم بڑا اچھا. آج جب گرفتاریاں ہو رہی ہیں لوگوں کی اور اسلحہ برآمد ہو رہا ہے بہت جگہوں سے، تو دیکھیں ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے، ایک لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہیں. آپ کو عدالتوں پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور آپ آگے جا کے اس کو پراپر وے آؤٹ تلاش کریں، نہ کہ پورا کا پورا شہر بند کر کے. اور لوگوں کو جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں، میں وہی دوبارہ کہوں گی جو سب کہہ رہے ہیں کہ جتنا متاثر کیا ہے آج کی اسٹرائک نے، یہ کون تھے پھر لوگ؟ آج شٹر ڈاؤن کس نے کیا؟ آج بسیں کس نے جلائی؟ یہ کون سی ریئیکٹیو جو ہے یہ صورتحال تھی؟ یہ ریئیکشن کہاں سے آیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں. تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو، جن کے اگر کارکن پکڑے جاتے ہیں تو وہ شیلٹر پلیز نہ دیں اپنے لوگوں کو اور ایک پروسیس کے تھرو جانے دیں. کیونکہ اس ملک میں جو ٹارگٹ کلنگ کراچی میں ہو رہی ہے، دیکھیں ہم اگر کوئی پکڑا جاتا ہے اس کے اوپر شہر بند کر دیں. روزانہ جب 12 مالک صاحب حیدر صاحب کل جی حیدر صاحب کل مالک صاحب میں ایک چاہ رہی ہوں کہ روزانہ جو 12-13 لوگ مارے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں شٹر ڈاؤن کیا جاتا؟ چلیں حیدر صاحب، کل انٹیریئر منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کافی لوگ پکڑے، ان میں سے جو بہت زیادہ بڑی تعداد ہے، میجورٹی جو سیاہ اکثریت نے اپنا مختلف جماعتوں سے، سیاسی جماعتوں سے وابستگی بتائی ہے، اور ظاہر ہے اس پہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. لیکن ہم نے کسی اور جماعت کا ریاکشن نہیں دیکھا. آخر ایم کیو ایم کا کیوں؟ اور یہ سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی حیران نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے بات چل رہی تھی کہ جب آپریشن ہوگا تو شاید سب سے پہلے ریاکٹ متحدہ کرے گی، اور وہی ہوا. تو یہ پیٹرن کیوں ہے پھر؟ مالک دیکھو، بات یہ ہے کہ نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے دفتر میں کہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے داخل ہوئے، نہ ہی کسی کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو گرفتار کیا گیا، نہ ہی یہ تاثر دیا گیا کہ کسی مخصوص زبان بولنے والے قومیت کے فرد کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. مگر آپ اپنا کرسپونڈنٹ اگر آپ کا کراچی میں کوئی ہے اس سے ملائیے اور ذرا پوچھئے کہ کراچی میں اس وقت جو ٹارگیٹڈ ایکشن ہیں وہ کہاں کہاں ہو رہے ہیں. پورے محاصرے کیے جا رہے ہیں. ملیر ہو، لانڈی ہو، کورنگی ہو، شاہ فیصل ہو، نارتھ ناظم آباد ہے، نیو کراچی ہے، ناظم آباد ہے، جت رنچور لائن ہے، بنچ روڈ ہے، جتنے بھی وہ ایریاز ہیں جہاں پر یہ ٹارگیٹڈ ایکشنز کیے جا رہے ہیں. ہم نے ٹارگیٹڈ ایکشنز کی بات کی تھی. اگر میرے بھی جماعت میں کوئی کرمنل ہے اور اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو آپ ٹارگیٹڈ ایکشن کریں. آپ ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز کے آفیسز پر چھاپے مار کر اس کو پولیٹیسائز کر دیں گے، اس کو متنازعہ بنا دیں گے. انٹیلیجنس اورینٹڈ ٹارگیٹڈ ایکشنز کے لیے کمٹمنٹ کیا تھا ہم نے. یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے 500 گھروں کو آپ کوارڈن آف کر کے، آبادیوں کے محاصرے کر کے، عورتوں کی تذلیل کر کے، مردوں کو گرفتار کر کے ان کی آنکھوں پہ پٹیاں مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے حیدر صاحب، اور میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے بھی، باقیوں کے بھی. اگر جو آپ کا خیال ہے تو کیا آپ کے مطابق کراچی کی پولیس اور رینجرز اس وقت کسی کا سیاسی ایجنڈا تکمیل پہ لا رہی ہیں؟ کیا یہ کسی کے کہنے پر ڈیلیبریٹ ایسا ماحول بنا رہی ہیں رینجرز اور پولیس کہ جس سے یہ تاثر ملے یا یہ واقعی ہو رہا ہے کہ صرف آپ کی پارٹی ٹارگٹ ہو رہی ہے؟ اور اسی پہ آگے ہم ریحان ہاشمی صاحب سے ہی پوچھیں گے، جیسے حیدر عباس صاحب نے کہا کہ وہاں کے صحافی سے پوچھئے کہ کیا ہو رہا ہے.
हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हैदराबाद साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ गया था ब्रेक पे जाने से पहले कि क्या आपके ख्याल में पुलिस और रेंजर्स कराची के जानबूझकर किसी ऐसे प्लान में शामिल हैं जिसमें हरासा करने का मंसूबा है MQM को? देखो, जो सूरत हाल है ना मालिक, वो मेरा खदशा है, मेरा तहफ़्फ़ुज़ है कि ये पूरी सूरत हाल इस ऑपरेशन को या इस एक्शन को नाकाम बनाने की तरफ जा रही है। और बेहतर ये होता कि ये ऑपरेशन मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदार होता, मगर सूरत हाल ऐसी होती दिखाई नहीं दे रही। और इसके स्टेक पर जो कि वफाकी हुकूमत का इनिशिएटिव है और MQM की डिमांड पर शुरू हुआ है, ये आगे जाके प्रॉब्लमेटिक बनेगा और कराची की सूरत हाल मजीद गंभीर खुदा न खास्ता हो, इसको अभी से संभाल लेने की जरूरत है। 4 घंटे के अंदर MQM के एक एक्स MPA को इम्प्लिकेट कर देना ये तकरीबन नामुमकिन है। उसी हल्के में 5 लोग शहीद किए गए और 12 लोग कराची में पूरी शहीद हुए, कोई नहीं पकड़ा गया। अगर पकड़ा गया तो MQM का MPA वो भी अपने घर से। मैं इंडिपेंडेंट व्यू ले लेता हूँ। रेहान हाशमी हमारे ब्यूरो चीफ हैं कराची में। रेहान, क्या एक गिरफ्तारी हुई और इन्होंने उस पे MQM ने कहा है कि इतना जो इशू बन गया है कि इसकी एक गिरफ्तारी की बेसिस तो एक पे गिरफ्तारी नहीं हुई है, दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं मालिक। नहीं, क्या आपके ख्याल में इनके जो एप्रीहेंशंस हैं, खौफ हैं, वो वाकई सही हैं या ये ओवर रिएक्ट कर रही हैं, डिलिबरेटली MQM बैकफुट पे डाल रही है सबको? देखिए, MQM का जैसा उनका स्टांस है वो बेहतर समझते हैं, लेकिन जो कराची की सूरत हाल है, जो पुलिस का जो हाल है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची में CCTV फुटेजेस होती हैं, लोग पकड़े जाते हैं, मोबाइल स्नैच होते हैं, वो मुल्ज़िमान इतनी जल्दी नहीं पकड़े जाते। अगर न्यूट्रली बात करें, और ये टारगेटेड ऑपरेशन जिस तरह उन्होंने कहा पकड़े गए और 4 घंटे में ये भी पता चल गया कि कौन इन्वॉल्व है और उसको बाय उनका नाम भी डाल दिया कि पुलिस कहती है जी हमें इत्तला थी। लोग पुलिस अगर इतनी एक्टिव हो गई तो कराची में अगर आप देखें रोज़ाना की तकरीबन 150 मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं, गाड़ियाँ छीनी जाती हैं, तो वो चीज़ें क्यों नहीं रिकवर होती अगर आप बात करें पुलिस की जैसे। और जब लेकिन मालिक साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इसको कहा जी ऑपरेशन होना चाहिए, अभी तो रेंजर्स को जो मज़ीद इख्तियारात मिलने की बात अभी चल रही है। आप अभी रेंजर्स को मज़ीद इख्तियारात नहीं मिले, तो पुराने जो इख्तियारात हैं जो 3 महीने के लिए मिलते हैं इनको मुहासरा जो छापे मारने के, सर्च ऑपरेशन की, तो वो इख्तियारात हैं। अभी उनके रेंजर्स में जो इख्तियारात में इजाफा है, उसकी आज मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो रेंजर्स ये तो पुलिस ऑपरेशन था, ये तो टेक्निकली रेंजर्स ऑपरेशन नहीं था, ये तो पुलिस ऑपरेशन था। देखिए, पुलिस ने FIR की, जो सबसे ज़्यादा जो रात हमने देखा, पूरा रिपोर्ट भी करते रहे कि जब वाक़या हुआ, पहले वाक़या हुआ नागन चौरंगी पे जहाँ बाप बेटे मारे गए, उसके बाद एक नूरुल ईमान मस्जिद के कमेटी के चेयरमैन है वो शहीद हुए, उनको टारगेट किया। उसके बाद पुलिस जो एहलकार है वो मारे गए। लेकिन जहाँ ये वाक़या हुआ है, पुलिस का ये कहना है कि जी ये इधर एक MQM का ऑफिस से करीब है, वो शायद जानते होंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि 3 इमीडिएटली पुलिस को कैसे पता चल जाए। ठीक है, लेकिन जो सवाल ये उठा है कि इतना सख्त रिएक्शन क्यों आ रहा है MQM से कि कराची बंद कर दिया। वो कहते हैं कराची एक दिन बंद हो तो कम से कम 2.5 अरब का नुकसान होता है, और प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें 8 से 10 अरब का नुकसान होता है। 5 से 8 हज़ार कंटेनर्स पूरे मुल्क में जाते हैं कराची से निकल के, वो रुक जाते हैं एक गिरफ्तारी पे। ये तो जिस तरह ये बता रहे हैं हैदर भाई, ये तो एक पेशी की मार था ये केस। मालिक, मैं जवाब दूं? देखिए, बिल्कुल वो पेशी की बात है, लेकिन लोगों में इतना बड़ा खौफ है। कराची के जो शहरी हैं वो देखें बड़ा खौफ है कराची के शहरियों में। अभी कराची में अगर मैं एक मिसाल दूं कि अगर फेक कोई SMS भी आ जाए तो कराची के शहरी हैं वो घरों को जल्दी जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने कराची के ऐसे हालात देखे हैं कि मिनटों में कराची बंद हो गया, 50-50 लाशें गिर गई, गाड़ियां जल गई। लोगों में इतना खौफ है मालिक साहब कि आप अगर कराची में आप होके भी गए, लेकिन वो खौफ
ابھی وہ خوف کب ختم ہوگا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے جیسے کہ شرمیلہ بھی کہہ رہی تھی کہ لوگ اپنے طور پہ دکانیں بند کر دیتے ہیں، لوگ اپنے طور پر نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ اتحاد نے کہا جی شام میں حالات ٹھیک ہو جائیں لیکن ہم اپنے لاکھوں روپے کا نقصان نہیں کر سکتے، ہم کل ہی لائیں گے۔ تو لوگوں کا جو خوف کا عنصر ہے وہ خوف ختم ہونے کے لیے کافی ٹائم چاہیے۔ تو حیدر بھائی یہ تو پھر خوف پولیس یا رینجر سے زیادہ تو آپ لوگوں نے نہیں پھیلایا کراچی میں؟ مالک، اردو میں ایک محاورہ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اپنی لگی پیٹ پہ اور دوسرے کی لگی پیٹ پر ہوتی ہے۔ ابھی جب ARY کے اونر سلمان کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنا تھا جس میں دیگر لوگ، ان کے ڈائریکٹر نیوز اور اسلام آباد کے کرسپونڈنٹ اور بلوچستان کے کرسپونڈنٹ کے اوپر جھوٹا مقدمہ بننے کی بات ہوئی تھی، کیا طوفان نہیں اٹھایا تھا سارے میڈیا کے دوستوں نے؟ کیا PFUJ، کیا KUJ، کیا RIUJ، کیا سارے پاکستان کے چینل یک زبان ہو کر ایک جھوٹے مقدمے کے خلاف جو بلوچستان گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر بنایا تھا، آپ نے ساری دنیا سر پہ اٹھا لی تھی؟ حیدر بھائی وہ ایشو اور تھا، اس کا اس سے کوئی موازنہ نہیں ہے اور اپنی لگی پیٹ پر ہے۔ یار خدا کا خوف کرو مالک، مطلب میرے لوگوں کے اوپر جھوٹے اینٹی ٹیررسٹ کے مقدمے بن جائیں، میرے کارکنان لاپتہ ہو جائیں اور میں قانونی آئینی احتجاج بھی نہ کروں؟ مجھ سے جینے کا حق مت چھینو بھائی۔ شرمیلہ، آپ نے باتیں سنی، جب آپ ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات میں وزن آتا ہے کہ جی 2-4 گھنٹے میں کیسے سارا کچھ آ گیا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آج ہم سن رہے ہیں کہ بڑی ایمرجنسی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں سنا ہے کہ کراچی کے جو پولیس انچارج ہیں وہ اور شاید 3 DIGs چینج کر دیے جائیں۔ اگر ہر ریاکشن کے اوپر آپ کی گورنمنٹ پولیس آفیسرز کو چینج کرنا شروع کر دے گی تو پھر یہ آپریشن میں جو حصہ لے رہے ہیں لوگ، باقی گریونسز اپنی جگہ، وہ پھر کس طرح آگے چلے گی بات؟ نہیں مالک صاحب، میں تھوڑا سا آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتی چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ یہاں پر ہوئی تھی تو چیف منسٹر صاحب سے بھی یہ مشاورت کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 1 مہینے کا ٹائم دیا جائے گا کراچی پولیس کو کہ وہ اپنے اچھے آفیسرز تعینات کرے ان سینسٹیو پوزیشنز کے اوپر جہاں پر اکثر ہم دیکھتے ہیں ایشوز آ رہے ہیں۔ اب کراچی کو اگر آپ دیکھیں نا تو 14% جو کراچی کا ایریا ہے وہ نارمل ہے، جس میں ڈیفینس، کلفٹن اور یہ ایریاز آتے ہیں۔ پھر 34% ایسا حصہ ہے جو سینسٹیو ہے اور باقی جو 52% ایریا ہے وہ ٹربلڈ ایریا ہے۔ اب یہ جو تبادلے ہو رہے ہیں یہ کل کی گرفتاری کے نتیجے میں نہیں ہو رہے ہیں، یہ وہ تبادلے ہو رہے ہیں جو آپ نے پولیس کی پوری جو مشینری ہے جس میں کئی SHO ہیں، کوئی DIG ہے، کئی ہیں، آپ نے اچھے پولیس آفیسرز اور وہ پولیس آفیسر جو کارروائی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں وہ آپ نے تعین کر۔ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی ارسٹ آف دی MQM لیجسلیٹر۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بھی سلمان اقبال صاحب کی بات کی گئی، بھائی ابھی جو بات کی گئی سلمان اقبال کی، ARY کے جو اونر ہیں، ان کے لیے احتجاج ہوا، لیکن کیا کراچی بند ہوا؟ کیا کراچی میں گاڑیاں جلی؟ کراچی میں کوئی ایشو آیا؟ اسکول بند ہوئے؟ میرے کہنے کا صرف یہ مقصد ہے، آپ احتجاج کریں۔ میں یہ کہتی ہوں لیٹس فار اے سیکنڈ جسٹ امیجن دس کہ جو حیدر بھائی کہہ رہے ہیں صحیح ہے، زیادتی ہوئی، غلط گرفتار کیا، جھوٹا مقدمہ بنایا، لیکن اس کا حل یہ تو نہیں ہے نا کہ کراچی بند ہو جائے، کراچی مفلوج ہو جائے، لوگوں کو نقصان پہنچے۔ جس کی گاڑیاں، جس کے رکشے جل گئے، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ اگر یہ مقدمہ ایک پیشی کی مار اس طرح کہا جا رہا ہے، آزاد عدلیہ آپ کے پاس ہے، بہترین وکلا آپ کے پاس ہیں، کون سا مشکل کام ہے؟ پولیس ہے، رینجرز ہے، دیکھیے آپ کل صبح عدالت میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور کل اس مقدمے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آپ بلائیں ان لوگوں کو جنہوں نے گرفتار کیا، آپ بلائیں ان افسران کو جنہوں نے یہ کارروائی کیا، کھڑے کر دیں ان کو سپریم کورٹ کے سامنے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم اس آپریشن کو لسانیت کا رنگ دیں گے، اگر ہم فرقہ وارانیت کا رنگ دیں گے، تو میں مالک صاحب آپ کو بتا رہی ہوں we are heading towards disaster۔ نہیں، آپ کی بات ہے وزن ہے، پھر آپ کے خیال میں MQM نے کیوں کیا، کیوں نہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں، لیاری میں جنرل مشرف کے دور سے چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مارا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے۔
ہم نے کبھی سندھ بند کیا, ہم نے کبھی احتجاج کیا؟ ہم ٹھیک ہے, ہم لڑتے رہے عدالتوں میں, ہم اپنے مقدمے لڑتے رہے, ہم اپنی صفائی اس پروسیس کے ذریعے ثابت کرتے رہے, اپنی معصومیت اس پروسیس کے ذریعے ثابت کرتے رہے جو پروسیس ہے, جو عدالتی ایک نظام ہے. ہم نے کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش, اور میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی یہ سارا کام جو ہے لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس 80% حسین صاحب کا ایک اور بھی سٹیٹمنٹ چل رہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوام کراچی کے اور پارٹی کے لوگ تیار ہو جائیں, یہ 90s والی پروسیکیوشن جو سا احتساب ہے پارٹی کے ساتھ وہ ہونا شروع ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم میں بہت سی پریشانیاں ہیں. ایک یہ ایشو ہے آپریشن کا, پھر ایک عمران فاروق گروپ بن گیا ہے, اور جو ریاکشن ہے وہ صرف ہر چیز کو اسی بیس پہ ہے کہ سیاست اس میں ایم کیو ایم لا رہی ہے, دوسرے نہیں. کتنا اس کرٹیسزم میں سچ ہے؟ اس بریک کے بعد اس کا جواب چاہیں گے. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. حیدر بھائی, بریک سے پہلے میں نے آپ سے دو سوال کی. آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آج کل ایم کیو ایم پریشان بہت ہے, اس لیے زیادہ ریاکٹ کرتی ہے. ایک الطاف حسین صاحب کی پریشانی ہے کیسز کی, پھر اب ایک عمران فاروق گروپ بھی وہاں پہ بن گیا ہے, اور یہ دونوں چیزیں. اور ایک بھی ہمیں بتاتے جائیں آخر اب اس احتجاج کا لاجیکل کنکلوژن کیا ہوگا؟ یہ احتجاج کیا کل بھی چلے گا, پرسوں بھی چلے گا, جب تک مقدمہ خارج نہیں ہوگا؟ اب یہ احتجاج کی نوعیت کیا ہے اور کب تک چلے گا؟ بھائی جان, نہ ہمیں پہلے کبھی کسی گروپ سے پریشانی رہی ہے, نہ آج کوئی پریشانی ہے. پہلی بات یہ مالک, بات ہے نیت کی, اور نیت کو ایویلیویٹ اس بنیاد پر کرو کہ ایم کیو ایم کے ایم پی اے کو امپلیکیٹ کرنا تھا تو پولیس نے 4 گھنٹے میں لوکیٹ کر کے اس کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا. اور وہ نیت خراب بھی ہے بلوچ جو بھائی, اگر نیت خراب بھی ہے پھر بھی ایک کیس ہے نا بھائی. میری بات تو سن لینا یار میری بات تو سن لینا بھائی, یہ تو میرا حق ہے نا, بات کرنا تو میرا حق ہے بھائی. عزیر بلوچ کے گھر پہ چھاپا مارا گیا آج, جس کے بارے میں پورے کراچی کو پتا ہے کہ وہ عمان بیٹھا ہوا ہے. وہ تو بھائی کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ کس کو نہیں پتا کہ بابا لاڈلا دبئی چلا گیا ہے؟ یہ کیا نیت ہے؟ اور اگر اس نیت کے ساتھ آپریشن کرنا ہے کہ ایم کیو ایم کو امپلیکیٹ کرتے چلے جانا ہے اور دوسری جگہ پر آئی واچ کرنا ہے, تو پھر کہو کہ ہمارے اوپر آپریشن ہو رہا ہے, اور پھر ہم احتجاج کے وہ تمام طریقے اختیار کریں گے جو ہمارا آئینی, قانونی اور جمہوری حق ہے. مگر یہ کہو تو صحیح کہ عزیر بلوچ کے گھر چھاپا ہم نے برائے نام مارا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں پتا کہ عزیر بلوچ اس وقت جو ہے مسقط میں بیٹھا ہوا ہے, عمان میں, اور یا قطر میں بیٹھا ہوا ہے, اور بابا لاڈلا دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. نہیں تو چلے, یار یہ وہ کیا ہو ہو رہا گئی ہے؟ بات. پہلے بھی مجھے یہ بتائیں اب احتجاج کہاں جائے گا, رکے گا کہاں پہ؟ بھائی دیکھو, اگر بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرو گے, عورتوں مردوں کی تذلیل کرو گے, جھوٹے چرس کے مقدمے بناؤ گے کارکنان کے اوپر, اور تم یہ چاہو کہ احتجاج بھی نہیں ہوتا, تو یہ تو ناممکن ہے بھائی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کا کوئی ورکر یا لیڈر پکڑا جائے گا تو آپ کراچی کو بند کرتے جائیں گے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں کہہ رہا میں. میرے آج بھی درجنوں کارکنان بند ہوئے ہیں چرس کے اور جعلی مقدموں میں, روز کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. کل سے آج تک میرے 20 کارکنان اور ذمہ دار پکڑے گئے ہیں. میں نے لب کشائی نہیں کی, میں خاموش رہا, اور یہ روز کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. محاصرے ہو کر 500 گھروں کو کارڈن کر کے یہاں پر باقاعدہ تلاشی لی جا رہی ہے, تذیق کی جا رہی ہے. میں کچھ نہیں بول رہا, مگر جب غضب خدا کا. حیدر عباس صاحب کی باتوں سے یا لاجک سے متفق ہیں؟ جناب ہرگز میں متفق نہیں ہوں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک کا آئین اور کوئی بھی قانون ایسے احتجاج کی کوئی اجازت نہیں دیتا. اس نوعیت کے احتجاج کرنا اور اس کو کمپیئر کرنا اے آر وائی کے احتجاج کے ساتھ جو کہ میڈیا پہ صرف چلایا گیا, دیٹ واز اے سیپریٹ تھنگ. اس سے دکانیں بند نہیں کی گئیں, شہر کو بند نہیں کیا گیا, گاڑیاں نہیں جلائی گئیں. یہ احتجاج کا کون سا سلسلہ اور کون سا حق ہے, اور یہ کس نے اختیار دیا کہ آپ ایسا احتجاج کریں کہ پورے شہر بند کر دیا جائے اور دہشت زدہ لوگوں کو کر دیا جائے؟ دیکھیں, سیاسی جماعتوں کا کام ہے امن و امان قائم کرنا. ہم نے بھی احتجاج کیے جب الیکشنز میں دھاندلی ہوئی, لیکن ہم نے پرامن احتجاج کر کے پہلی دفعہ یہ ثابت کر
दिया, एक मैसेज दिया लोगों को कि एहतजाज का हक है, लेकिन तरीका कार भी सिखाया लोगों को और बड़े पुरअमन धरने हमने दिए। कराची 3 तलवार पे भी हुआ, लेकिन दुकानें बंद नहीं की गई, हमने लोगों को हरासा नहीं किया। और इस किस्म की घिराव और जलाओ की सियासत पे हम यकीन ना रखते हैं, ना कभी रखेंगे, हम समझते हैं। और दूसरी बात यह है, मैं आपको बताती चलूं कि अगर किसी सियासी जमात का कोई शख्स पकड़ा जाता है तो आप लीगल तरीका इख्तियार करके एक शख्स की गिरफ्तारी पे आप पूरे शहर को, करोड़ों की आवाम को मफलूज बना रहे हैं। मासूम बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कोई बीमार है तो वो अस्पताल जाने को वो मुश्किल है, गरीब इंसान जो बसों पे सफर करता है वो हैरान परेशान है, और 12-12 अफराद टारगेट किलिंग का निशाना हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं आता। लेकिन आपके एक कारकुन को या एक जिम्मेदार को से फॉर एग्जाम्पल गलत भी पकड़ा गया तो आप सही तरीके कार के मुताबिक उसको प्रोसीड करें। ये किसने आपको हक दे दिया और आप कह रहे हैं कि ये एहतजाज हमारा कानूनी और आईनी हक है? हक एहतजाज का पुरअमन तरीके से होता है। कराची शहर मैं तो शमीला को भी गुफ्तगू करूं। शमीला अभी जो हैदर अब्बास साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि अगर मैं समझती हूं कि ये मैसेज गलत दे रहे हैं। शमीला का बैक टू यू, ये बहुत गलत मैसेज गया है। अभी जो हैदर अब्बास साहब ने बात की उसमें बड़ा तासुर क्लियर है। उनका अगर ये ही होता रहा इस तरह तो फिर हम एहतजाज करेंगे और हम अपने तमाम इख्तियारात ज़ेर इस्तेमाल लाएंगे। ये बड़ी ओपन एंडेड सी बात है, आप उसको किस नजरिए से देखती? आर यू थिंकिंग अब आप कॉन्फ्रंटेशन की तरफ मालिक जा रहे हैं? साहब, नहीं, देखिए मैंने कहा कि एहतजाज का हक इनको जरूर है, असेंबली के अंदर करें, असेंबली के बाहर करें, लेकिन इस तरह ना करें। भाई देखें, मैंडेट हमारा तो है ही नहीं ना कराची से, 85% मैंडेट इनका है। जो 85% लोग कराची में रहते हैं तो वो फिर मुतासर भी तो होते हैं ना, वो फिर इन्हीं को बुरा भला कहते हैं, हमें नहीं कहते। फिर देखिए बात यह है कि जमहूरी निज़ाम के अंदर आप एहतजाज कर सकते हैं। अब फौज बुलाने का मुतालबा इनका था, फिर 92 वाली कहानी रिपीट होती, फिर इनके 15,000 बंदे शहीद होते, फिर इसी तरह जिलावतनी में इन लोगों को जाना पड़ता। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रही हैं कार्रवाई, तो कम से कम इतना तो सब्र करें। देखें, कानूनी रास्ता इख्तियार करें, असेंबली में करें, असेंबली से बाहर करें, लेकिन खुदारा कराची को मफलूज होने से खुदारा बचाएं, हमारा साथ दें उसके अंदर। आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि मैंडेट आपका है, हमारी तो सीट ही नहीं है कराची में, एक सीट है, एक एमएनए की सीट है हमारी। अब यहां पर इशू सबसे अहम चीज ये है कि आपकी बात में वजन भी हो सकता है। वाई शुड आई काउंट दैट आउट? आप सही कह रहे होंगे कि आपके बंदे को गलत गिरफ्तार किया, आप सही कह रहे होंगे झूठा मुकदमा है, तो उसके लिए आप अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। जो एक प्रोसेस जो ये करते हैं, ये हर इशू के ऊपर अदालत जाते हैं और सही करते हैं, बिकॉज लीगल प्रोसेस हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे भी बंदे गिरफ्तार हुए मालिक साहब पहले, और हमारे डिक्टेटरों के जमाने में बंदों को मारा गया, कोड़े लगाए गए, जेलों में डाला गया, पता नहीं क्या क्या गायब हो गए, पता नहीं क्या क्या, आज तक उनका पता नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान का कोई कोना बंद नहीं किया, कभी किसी इस तरह का जारहाना सियासत देखिए अब नहीं चलेगी पाकिस्तान के अंदर। मैं बहुत इज्जत करती हूँ एमक्यूएम की, बहुत डिसिप्लिन जमात है, अल्ताफ भाई की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन देखिए, और मैं ये समझती हूँ कि एक डेमोक्रेटिक लीडर का काम ये है कि वो अपने कारकुनान को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की तायीद करे, क्योंकि इस वक्त जो टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है उसका सबसे बड़ा फायदा एमक्यूएम को ही जाएगा। कराची में अमन होगा तो कल ये इनको 85 के बजाय दोबारा 100% मैंडेट मिलेगा, हमें तो फिर भी 2 सीटें मिलनी है क्योंकि कराची का वोटर इनको वोट देता है। अब यहाँ पर मसला होगा तो सबसे पहले आके इनके ऊपर इशू आएगा। पीपल्स पार्टी वाले भी बैठे हुए हैं, पीटीआई वाले भी बैठे हुए हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई भी थे, सबका यही था कि बिल्कुल आप एहतजाज करें, हो सकता है आपकी बात 100% ठीक हो, ये एक बायस चल रहा हो, एक अनाज चल रहा हो, लेकिन आप पहले ही एक्सट्रीम हद पे चले गए एहतजाज की। आपने शहर बंद कर दिया, सूबा बंद कर दिया, आपने दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं करते? उससे फिर लगता है कि आप सियासत ला रहे हैं एक लॉ एंड ऑर्डर में इशू है। मैं जवाब दूं जी जी। यार, ये शर्मिला बैठी है, मेरी छोटी बहन है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, अल्लाह इसको बहुत खुश रखे, बहुत इज्जत देने वाली बच्ची है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, आगे इंशाल्लाह इसकी शादी होनी है, अल्लाह इसकी बहुत अच्छी ज़िंदगी रखे। मैं इससे कहता हूँ मेरी छोटी बहन, तेरी इस हुकूमत में जो कि अभी 3 महीने पुरानी है, मेरे 5 लापता कारकुनान हैं, मेरी बहन मुझे वो ला दे, मैं वही करूंगा जो तू कहेगी। पहले ना हड़ताल पे बात वो कर बता लेना, दे कि वो कहाँ है। एक
میں کہہ رہا ہوں نا ہم کہ بات وہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں، مالک حیدر صاحب بھائی، اس ہم بات پہ میں 100% حیدر بھائی کی حمایت کروں گی کہ دیکھیے اگر یہ جو غائب ہو جاتے ہیں نا لوگ، اللہ کی قسم جیتے جی خاندان کے خاندان مر جاتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ کسی پہ مقدمہ ہے آپ سامنے لے کر آئیں، نہیں، آپ اس وہ پہ مسئلے مقدمہ اپنی جگہ چلائیں، ہیں، اس وہ کو مسئلے اتنا اپنی جگہ ہیں، اس میں اختیار کوئی دیں، دو اس آرا بات پہ نہیں ہے۔ کرتی ہوں۔ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں مالک صاحب، میں یہ کبھی کہتی نہیں ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی چینل پہ یہ کہا نہیں ہے، لیکن میں اردو سپیکنگ ہوں، میرے بھی جذبات وہی ہیں جو حیدر بھائی کے ہیں، ان کی جماعت کے ہیں، لیکن خدارا میرا بھی تعلق کراچی سے، یہیں پیدا ہوئی ہوں، یہیں مر جانا ہے، خدارا اس کراچی کو بچا لیں، اور اس کراچی کو اچھا، میرا بچانے کے آخری لیے ایک اگر منٹ ہے، اپنے حیدر عباس، کچھ کارکنان کی حیدر قربانی عباس دینی صاحب، پڑتی میرا ہے، آخری میری ایک منٹ ہے، جماعت کو مجھے دینی اتنا بتا پڑتی ہے، دیجئے۔ کسی مالک کو صاحب، دینی میں پڑتی صرف ہے تو دے دیں۔ جی ناز، جی میں صرف یہ کہنا چاہ ناز، آپ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنے تمام سیاسی کارکنوں کی گارنٹیاں دینا شروع کر دیں کہ ہمارے سیاسی، اگر ہر جماعت یہ کہنا شروع کر دے کہ ہمارے کارکن جو ہے وہ پاک صاف ہیں، تو بتائیں تو صحیح، پتہ تو چلے کہ یہ کہاں سے ملیٹنسی ہو رہی ہے، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں۔ اس کو دیکھیں اکراس دا بورڈ ہو اور سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو غلط ہے وہ صحیح غلط بات ہے، ہے۔ لیکن حیدر عباس 10 گرفتاریوں کے سیکنڈز، عمل کو حیدر عباس روکنے صاحب کے 10 لیے سیکنڈز، اس مجھے کو یہ سبوتاج بتائیں نہ کیا جائے۔ یہ احتجاج ابھی ختم ہو رہا ہے کہ ابھی چلے گا؟ میرے بھائی کل ہم اس سندھ اسمبلی کا اجلاس ریکویزٹ کر رہے ہیں اور ہم یقیناً میڈیا بریفنگ کریں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم اجلاس ریکویزٹ کریں گے، نیشنل اسمبلی میں اٹھائیں گے، سینٹ میں اٹھائیں گے، یہ ہمارا آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے، اور اگر ظلم بڑھتا جائے گا تو احتجاج بھی بڑھے گا بھائی۔ چلو، بہت شکریہ آپ کا۔ ظلم بڑھتا جائے گا تو احتجاج بھی بڑھتا جائے گا، شہر بند ہو جائیں گے، صوبہ بند ہو جائے گا، یہ ایک رخ ہے ادھر کا۔ ہم تو یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے کہ شہر چلنے دیں، زندگی چلنے دیں، اور پہلے دوسرے احتجاج کے طریقے اپنا لیں تو بہتر ہے۔ ایک چھوٹا سا میں ابھی آپ کے لیے کلپ چھوڑے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے، بڑا ڈسٹربنگ کلپ ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ اسلحہ کنٹینرز میں چوری ہوا یا نہیں ہوا۔ اس میں سارا اسلحہ آپ دیکھیں گے کہ امریکن کنٹینر سے چوری ہوا اسلحہ ہے، کراچی کی چھت ہے، کراچی کے نوجوان ہیں، اور ایک سیاسی جماعت کے یہ ورکر ہیں، ان کا میں ابھی یہاں پہ نام نہیں نکالوں گا، اور یہ وہ اسلحہ ٹیسٹ کر رہے ہیں جو وہاں سے چوری ہوا ہے۔ اس سے ہی آپ کو شدت کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز میں ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کسی پہ الزام نہیں لگ رہا، لیکن ہمیں بجائے شہر بند کرنے کے ان لوگوں کو بند کرنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اور یہ کلپ آپ ضرور دیکھیے گا۔